बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फ़ेडरल बोर्ड ने जमात नहम और दहम का एसएलएस बेस्ड नया पेपर पैटर्न अपलोड कर दिया है। आज वो आपके सामने हाजिर है। इसको मुकम्मल तफसील के साथ सुनिएगा। एक एक सवाल, एक एक चीज़ अच्छी तरह बताऊंगी, उसको समझिएगा और उसी के मुताबिक तैयारी कीजिएगा। कौन सी चीज़ नहीं करनी, कौन सी चीज़ करनी है और कौन सी चीज़ किस तरह करनी है, वो पूरी मुकम्मल तफसील के साथ आपके सामने रखूँगी। उसके मुताबिक अगर आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। पहले बहुत सी तब्दीलियाँ इसमें की गई हैं। आपका पूरा पैटर्न बदल के रख दिया गया है। बहुत सी चीज़ें शामिल की गई हैं, बहुत सी चीज़ें इसमें से निकाली गई हैं। पहले सफ़े पे आप लोग देख लें, जो इसमें मुसन्निफ़ीन का नाम और उसके बाद शोरा का नाम दिया गया है, ये बिल्कुल वही हैं जो पहले ही आपके पास मौजूद हैं। लेकिन इसमें थोड़ी-सी उन्होंने मिस्टेक हुई है या क्या हुई है कि उन्होंने जो नज़म में हिस्सा दे दिया है, वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़म दे दी है। क्यों शामिल की गई है, किस लिए की गई है, ये तो अब अल्लाह जानता है। उन्होंने एक शायर जो उन्होंने क्लास 10 से लिया है और एक क्लास 9 से ले लिया है, अल्ताफ़ हुसैन हाली, वो क्यों लिया है अभी इसके बारे में कंफर्म होना बाकी है कि वो गलती से लिया गया या नहीं। लेकिन फिर भी आप अपनी किताब को अच्छी तरह करेंगे बग़ैर चॉइस के, कुछ आपके पास चॉइस नहीं बचेगी, क्योंकि इन्होंने फेडरल बोर्ड को, पंजाब बोर्ड को और साथ साथ जो है वो पेशावर और कोयटा बोर्ड की यही मुसन्निफ़ीन जो किताबें लगी हुई हैं, इनकी मुख्तलिफ़ चीज़ों को भी साथ शामिल कर दिया है। तो इसलिए आपको दूसरे बोर्ड से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो चीज़ मौजूद है, आप उसको अच्छी तरह पढ़ लें बग़ैर चॉइस के, छोड़े उसको। तो आप इंशाल्लाह ताला मेरा नहीं ख्याल कि आपको दूसरे बोर्ड से पढ़ने की ज़रूरत पेश आएगी कोई भी किताब। तो आपके सामने अब देखें दूसरा पेज सामने आ गया है। दूसरे पेज पे आपको ऊपर से लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है, कोई ख़ास आपसे मुतल्लिक़ ये नहीं है कि कौन सी चीज़ किस तरह है। वो आपको सवाल के हिसाब से मैं आपको बताती जाऊँगी। आप सवाल नंबर 6 देखें। इस सवाल में जमात दहम के हासिलात ताल्लुम के मुताबिक दरख्वास्त आपकी शामिल कर ली गई है। आपकी दरख्वास्त कहानी के साथ आपकी दरख्वास्त शामिल की गई है, चाहे तो बोर्ड वालों पर मुनहसर है, वो उस साल दरख्वास्त दें और या फिर कहानी किसी टॉपिक पर दे दें। ये आपकी तब्दीली लाई गई है। और एक और जो सवाल नंबर 7 में तब्दीली लाई गई है, वो जो एक मज़मून लिखना है, वो कम अज़ कम मज़मून जो है अब उसकी जो है अल्फाज की तादाद वो 500 तक कर दी गई है। पहले 250 से 300 तक थी, अब वो 500 तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा बाकी बोर्ड पैटर्न आपको ये ऊपर वाले सवाल नंबर 1, 2, 3 देखने की यहाँ से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो ही क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी तब्दीली किस तरह की गई है। इसके साथ साथ आपकी एक और चीज़ है कि इन्होंने अभी नेक्स्ट पेज आता है तो मैं आपको मुफस्सल बताती हूँ कि उसमें क्या तब्दीली थोड़ी सी की गई है। थोड़ी सी नहीं बल्कि एमसीक्यूज़ में अच्छी खासी जो है ना वो उन्होंने तब्दीली की है जो मॉडल पर्चे में है। लेकिन उन्होंने साथ साथ बेटा ये भी कह दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि इसी तरतीब से जो है ना पेपर बनाया जाए, जो एसएलओस बाकी बताए गए हैं उससे भी मिलते जुलते सवालात जो है ना वो पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए फ़िलहाल आपने इसी हिसाब से तैयारी करनी है। उसके साथ साथ आपको दूसरे एसएलओस पे भी जो है ना वो भी लेक्चर इंशाल्लाह ताला वो दे दिया जाएगा कि किस तरह करना है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बहुत सी चीज़ें आपके लिए आसान भी कर दी गई हैं। असबाक अभी आपको आएगा पैटर्न तो मैं आपको सामने रख के बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें आपके लिए आसान कर दी गई हैं, जिसमें पूरा साल बच्चे रट्टा लगाते थक जाते हैं, उसको थोड़ा सा और आसान कर दिया गया है। नया एफबीआईसी क्लास 10th का मॉडल पेपर आ चुका है। इसकी तफसील मैं आपको बता रही हूँ। पहले 2 पेजेस की मैं आपको मुफस्सल तरीके से बता चुकी हूँ। अब पेपर मॉडल पेपर आगे नेक्स्ट पेज पे आएगा तो उसको उसके हिसाब से मैं आपको बताती जाऊँगी, साथ साथ उसके आंसर भी कोशिश करूँगी।
جی یہ ماڈل پیپر کا پہلا پیج ہے، اس میں ایم سی کیوز ہیں۔ اس دفعہ بورڈ والوں نے جو ماڈل پیپر بنا کے بھیجا ہے اس میں 15 کے 15 ایم سی کیوز آپ کے گرامر کے ٹاپک سے لیے گئے ہیں، اس لیے آپ نے گرامر کا ٹاپک اچھی طرح کرنے ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھ دیا ہے کہ باقی جگہ سے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ پہلا ایم سی کیو، ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہیں وہ مسدس کہلاتی ہے۔ ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں جس میں واقعہ کربلا کو موضوع سخن بنایا گیا ہو، وہ کہلاتا ہے مرثیہ۔ کسی صنف سخن کا ہر شعر الگ موضوع کا حامل ہوتا ہے، وہ ہے غزل۔ نمبر 4، برف کی طرح ٹھنڈا پانی، قواعد کی روح سے یہ کیا ہے؟ تشبیہ ہے۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، یہ مصرع قواعد کی روح سے کیا ہے؟ یہ استعارہ ہے۔ جملہ اسمیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ 4 اجزاء ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا، خبر اور فعل ناقص، 3 اجزاء ہوتے ہیں جملہ اسمیہ کے۔ آپ کو پہلے پیج کے ایم سی کیوز میں نے آپ کو سمجھا دیے ہیں، اس کے جواب بھی ساتھ ساتھ بتا دیے ہیں۔ اب نیکسٹ پیج جو ہی شامل ہوتا ہے میں آپ کو اس کو بھی ساتھ ساتھ آپ کے ایم سی کیوز اس کو حل کرواتی جاتی ہوں، تاکہ آپ کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے اس چیز کو سمجھنے میں۔ اوکے جی، نیکسٹ پیج پہ نمبر 7 ہے کہ علی بہادر ہے، اس جملے میں اسمیہ قواعد کی روح سے علی کیا ہے؟ اس میں مبتدا ہے اس کا جواب۔ نمبر 8 ہے حمید نے خط لکھا، اس جملے میں فعلیہ میں لکھا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ فعل ہے۔ مخمس نظم کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 5 مصرے ہوتے ہیں۔ مندرجہ ذیل جملہ میں جملہ معترضہ کی نشاندہی کی، آپ کا جملہ نمبر اے جو ہے وہ معترضہ ہے۔ نمبر 11 ہے ہارڈ ویئر کمپیوٹر کا دماغ اور سافٹ ویئر اس کا ذہن ہے، قواعد کی روح سے یہ جملہ تکنیکی بیان ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اس شعر میں قواعد کی روح سے ہوا اور دوا کیا ہے؟ قافیہ ہیں۔ اشعار میں قافیہ کے بعد دہرائے جانے والے الفاظ کو قواعد کی روح سے کیا کہتے ہیں؟ ردیف، 20 کا جواب ہے۔ نمبر 14 ہے غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، قواعد کی روح سے کیا کہیں گے؟ مقطع، ڈی جواب ہے۔ 15 مشترکہ خوبی یا خامی کی بنیاد پر ایک شے کو دوسری شے کے جیسا کہنا قواعد کی روح سے کیا کہلاتا ہے؟ تشبیہ کہلاتا ہے۔ یہ آپ کے ایم سی کیوز ہیں، ان کو اچھی طرح دیکھیے، سمجھیے اور اس کے مطابق جواب حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب ہے سوال کا حصہ نمبر 2۔ حصہ نمبر 2 میں ایک اہم جو تبدیلی کی گئی ہے وہ آپ کی ہے کہ آپ کو کسی بھی سبق کے سوال جواب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، آپ کو کسی بھی سبق کے سوال جواب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہر سبق اچھی طرح پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو تشریح کے حساب سے آپ کو سوال جواب کیے جا سکیں۔ اب کیا تبدیلی کی گئی ہے حصہ نثر میں؟ پہلا سوال جو الف دیا گیا ہے وہ آپ کے جتنے بھی اسباق ہیں ان میں سے کوئی ایک بڑا سا پیراگراف نکالا جائے گا اور اس پیراگراف کو لکھ کر اس میں سے تقریباً آپ کے 9 سوالات اسی پیراگراف کے اندر سے پوچھے جائیں گے، اسی پیراگراف کے اندر سے، بیٹا کس پورے چیپٹر سے نہیں۔ پہلا آپ دیکھیں سوال، پیراگراف آپ کی جو ہے وہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ سے نکالا گیا ہے۔ اس کا پہلا سوال ہے اس عبارت کا مرکزی خیال کیا ہے؟ آپ نے صرف اس پیراگراف کا بتانا ہے کہ اس کا کیا بیان کرنے کی کوشش کی گئی اس میں۔
پھر فقیر کی اسپیچ کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے آپ نے. کتنے وقت کے بعد درد بھری تقریر دہرائی جاتی تھی یہ بھی اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. فقیر کی صورت مقص ہونے کی وجہ کیا تھی, یعنی خراب ہونے کی وجہ کیا تھی, ڈیٹ پر اس کا وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. آفت کا مارے فقیر کی خواہش کیا تھی, اپنے وطن جانا چاہتا تھا, یہ بھی لکھا ہوا ہے. فقیر کا حلیہ کس قسم کا تھا, موٹا تازہ, یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. کتنے بچوں کا باپ تھا, یہ بھی لکھا ہوا ہے. مسلمان بھائیوں سے کیا التجا کی کہ مجھے میری مدد کرو, یہ کہا تھا. تو آپ سوال نمبر 2 میں حصہ نثر میں جو تبدیلی کی گئی ہے, آپ کو کسی بھی سبق کے سوال جواب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو تمام اسباق کے سبق کے جو ریڈنگ پڑھائی اچھی طرح کرنی ہے, اسی میں سے کوئی پیراگراف لیا جائے گا اور اسی پیراگراف سے ہی سوالات نکالے جائیں گے. حصہ بے میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی حصہ شعر میں کہ سوالات آپ کو تمام نظموں اور غزلوں کے پیچھے سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ کو ہر مصرع ہر شعر کا میں سے سوال کا جواب آنا چاہیے. آپ مطلب اس کا مطلب ہے کہ ہر شعر کا آپ کو مفہوم پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو ہر شعر کا مفہوم پتہ ہے تو آپ اس میں سے کوئی بھی سوال لکھا جا سکتا ہے تو آپ اس کو آنسر اس کا کر سکتے ہیں, اس کا جواب دے سکتے ہیں. اب حصہ شعر میں جو کتنے حصے 5 اشعار لیے گئے ہیں, یہ نظم سے بھی ہے اور غزل سے بھی ہے. اس میں نمبر جو 2 ہے محرم بھی ایسا جیسے نامحرم, یہ غلطی سے لیا گیا, جان بوجھ کے لے گیا. یہ کلاس 9 الطاف حسین حالی کی نظم میں سے ہے, لیکن باقی جو ہے یہ آپ کی اپنے سلیبس کی نظم اور غزلوں میں سے لیا گیا ہے. پھر اسی سے سوالات بنائے گئے ہیں کہ اس شعر کا مرکزی خیال کیا ہے. پہلا جو شعر انہوں نے دیا ہے اس صفحے پہ دوبارہ ایک دفعہ رپیٹ کر دیتی ہوں. حصہ نثر میں جو تبدیلی کی گئی ہے کہ آپ کو تمام اسباق میں سے کسی کے سوال جواب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو تمام سبق اچھی طرح پڑھنے ہیں, ان میں سے بڑے بڑے پیراگراف کو سمجھنا ہے اور ان کسی ایک بڑے پیراگراف کو پیپر میں دے دیا جائے گا اور اس میں سے سوال کے جواب 9 سوالات پوچھے جائیں گے اسی پیراگراف کے اندر سے. آپ کو مطلب پتہ ہوگا تو وہ سوالوں کا جواب آپ اچھی طرح دے سکیں گے. حصہ نثر میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے کہ اسباق نظم اور غزل کے سوال جواب نہیں شامل کیے گئے. نظم اور غزل میں سے ایک غزل کا شعر شامل کیا گیا ہے اور باقی 4 نظموں کے شعر شامل کیے گئے ہیں, اور اس میں سے جو ہے نا انہی شعروں جو شعر دیے گئے ہیں انہی شعروں میں سے سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے. اس لیے آپ کو ہر شعر کا مفہوم پتہ ہونا چاہیے. یاد رکھیے گا بیٹا, آپ کو جتنی 4 نظمیں اور 4 غزلیں ہیں آپ کو ان میں سے ہر شعر کا مفہوم پتہ ہونا چاہیے. FBIC نیا بورڈ پیٹرن SLOs کے مطابق آ چکا ہے. اس کے مطابق آپ اس کو پڑھیے, سمجھیے. بہت سی چیزیں نکال دی گئی ہیں, بہت سی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں. آپ کو بے شک سوالات نظم اور سبق کے شاعروں کے بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کو ہر شعر کا مفہوم آنا چاہیے تاکہ اس میں سے کوئی سوال کیا جا سکتا ہے. آپ کو اسباق کے سوال جواب بھی ختم کر دیے گئے ہیں. آپ کو کوئی بھی پیراگراف دے کے اسی میں سے 9 سوالات پوچھے جائیں گے. کچھ چیزیں آسان کر دی گئی ہیں. اب نیا پیج پہ آتے ہیں. اب انہی میں سے جو نمبر 2 تھا نظم میں سے, شاعر نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے محرم اور نامحرم میں فرق بیان کیا ہے, اسی کو اپنے مفہوم لکھنا ہے. نمبر 3 شاعر نے فاطمہ کو امت محروم کی ابرو کیوں کہا ہے, یہ بھی اپنے مفہوم لکھنا ہے. شاعر نے پاکستان کو کس قسم کی سجی پھلواری کہا ہے, یہ بھی آپ نے مفہوم لکھنا ہے شعر کا. اور شاعر نے کسان کے کس نام سے پکارا ہے, اس کی 3 خصوصیات دی گئی ہیں. کبھی انسان ہے, ارتقاء کا پیشوا ہے, تہذیب کا پروردگار ہے. تو اس میں کسان کس نام سے پکارا ہے, کوئی انسان کے نام سے پکارا ہے لکھا گیا ہے. اور پھر اسی شعر میں سے ایک اور سوال بنا دیا گیا ہے کہ ارتقاء کا پیشوے سے کیا مراد ہے. تو ترقی کا یعنی جو امام ہے اس سے کیا مراد ہے, اسی سوال سے ہی لے لیا گیا, اس لیے مفہوم آنا لازمی ہے. اس کے بعد حصہ قواعد دیکھیے. حصہ قواعد میں 3 اجزاء کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں. 4 ہیں مکمل,
اس میں سنتیں آپ کی دی گئی ہیں، اس میں بتانا ہے نعت کیسی نظم ہے، یہ بھی تعریف اس کی لکھنی ہے، ترکیب نحوی ہے، اور مجاز مرسل کی کوئی 2 صورتیں لکھنی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا مجاز مرسل جو ہے نا اس کی 6 صورتیں، ان میں سے کوئی 2 صورتیں لکھنی ہیں۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح کریں۔ اب اس میں سبق اور مصنف کے نام کا کہیں ذکر نہیں ہے، ٹوٹل 5 نمبر دے دیے گئے ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ آپ اپنے اساتذہ سے پوچھیے گا، ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے اساتذہ مل کر کہ اس میں سبق اور مصنف کا نام لکھنا ہے یا نہیں لکھنا۔ تو آپ نے جو پیراگراف دیا ہوا ہے آپ اس میں سے تشریح آرام سے کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک جو بہت بڑی تبدیلی کی گئی ہے وہ غور سے دیکھیے کہ جو پہلا پیراگراف ہے وہ آپ کی جو سلیبس کی بک ہے، نصاب کی بک ہے، اس میں سے نہیں لیا گیا۔ وہ کسی کیا کہتے ہیں، یا تو پھر وہ پشاور بورڈ سے لیا گیا یا کوئٹہ بورڈ سے کتاب سے لیا گیا، لیکن مصنفین وہی ہیں جو آپ کی کتاب کے ہی بتائے گئے ہیں، لیکن جو دوسرا پیراگراف ہے وہ آپ کی اپنی کتاب سے لیا گیا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنی کتاب میں کوئی بھی سبق چوائس پہ نہیں چھوڑنا کہ اس کی تشریح نہیں کریں گے تو اس کو جو ہے نا آسانی سے کر سکیں، تو یہ ہمارا سوال ہو جائے گا، نہیں، آپ نے اب اس کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک سبق آپ کے اپنی کتاب سے آئے گا اور ایک دوسری اس میں سے آئے گا، اس لیے آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا اور اس کو آسان الفاظ میں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 4، پھر وہی چیز، نظموں میں سے 2 نظمیں دی گئی ہیں، ایک نظم آپ کی کتاب سے لی گئی ہے میدان کربلا، اور دوسری نظم آپ کی دوسری کتاب سے لی گئی ہے، حالانکہ وہ غلط لی گئی ہے، وہ شاعر الطاف حسین علی آپ کی سلیبس میں نہیں ہے، کیوں لی گئی ہے اس کا بھی پتہ نہیں، لیکن آپ کو اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ کی 8 نظموں کی تشریح آپ کو کرنی آنی چاہیے، تاکہ چوائس آپ کے پاس نہیں ہے اب آپ لوگوں کے بچوں۔ سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک غزل یا جز کی تشریح کریں۔ یہ بھی آپ کی اپنی غزل سے لی گئی ہے، لیکن اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ کسی آپ کے جو شعراء ہیں انہی کا ہے، لیکن غزل کوئی اور بورڈ سے لی گئی ہے، اس لیے آپ نے 4 کی چاروں غزلوں کی تشریح اچھی طرح یاد کرنی ہے۔ غزل میں اور نظم میں اب آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، نہ نظم میں کوئی نظم چوائس پہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی غزل میں کوئی غزل چوائس پہ چھوڑ سکتے ہیں، ساری آپ کو یاد کر کے جو ہے نا وہ کرنی ہے آپ نے۔ دوبارہ رپیٹ کر دیتی ہوں، اس پیج پہ جو چیز دی گئی ہے کہ قواعد، آپ کی جو قواعد ہیں وہ آپ نے 9th اور 10th دونوں کے اچھی طرح کرنے ہیں۔ نمبر 2 چیز، اسباق کا کوئی پیراگراف نہیں چھوڑنا کیونکہ چوائس نہیں ہے آپ کے پاس، ایک پیراگراف آپ کی اپنی ٹیکسٹ بک سے لیا گیا، ایک دوسرے بورڈ کی بک سے لیا گیا ہے۔ نظموں میں بھی آپ نے کوئی نظم 8 کی 8 نظمیں کرنی ہیں کیونکہ ایک نظم آپ کی کتاب سے لی گئی اور ایک اور نظم دوسرے بورڈ سے لی گئی ہے۔ غزلوں میں بھی آپ نے 4 کی 4 غزلیں کرنی ہیں، ان میں سے ایک غزل آپ کی کتاب سے لی گئی اور ایک دوسرے بورڈ سے لی گئی ہے، اس لیے اس کے میں بھی آپ کے پاس چوائس نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کا بے حصہ کسی اور بورڈ سے شاعر وہی ہیں جو آپ کے کتاب میں موجود ہیں، لیکن ان کی کوئٹہ یا پشاور بورڈ سے جو ہے نا وہ شعر لیا گیا ہے، اس لیے آپ اپنی غزلوں کے تمام 4 کو 4 غزل شامل کریں گے۔ ایک اور اہم چیز جو آپ کی اس کتاب میں شامل ہے وہ ہے سوال نمبر 6، آپ کا خط جو ہے نا آپ کو درخواست شامل کر دی گئی ہے کہانی کے ساتھ ساتھ، آپ کی کہانی اور درخواست دونوں ہیں، چاہے تو بورڈ والے کہانی دیں اس سال، چاہے تو وہ درخواست دیں، یہ اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یاد رکھیے گا۔
کہ کہانیاں بھی آپ نے ساری کرنی ہے اور کچھ درخواستوں کی پریکٹس بھی آپ نے اچھی طرح کرنی ہے. کوئی بھی درخواست آپ کی آ سکتی ہے اپلیکیشن. اس کا سوال نمبر 7 ہے، یعنی ایک چیز کا آپ کا اضافہ ہو گیا سوال نمبر 6 میں کہ آپ کو اضافی طور پر درخواست کی مشق بھی پریکٹس بھی کرنی پڑے گی. سوال نمبر 7 دیکھیں، اس میں موضوع پر 500 سے 600 الفاظ پر مضمون لکھیں. مضامین تقریباً وہی ہیں جو آپ کے پرانی 10th میں تھے، لیکن الفاظ بڑھا دیے گئے ہیں. مارکس وہی 10 ہیں. پہلے 250 سے 300 الفاظ کا مضمون تھا، اب 500 سے 600 الفاظ کا مضمون ہے. امید ہے آپ کو تمام پیپر اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ پیجز پہ جو گوشوارے اور جو باکسز ہیں ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اساتذہ کے لیے ہیں، وہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ وہ کیا چیز ہے.